अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं वाशिंगटन डीसी में अमरीकी ईवाने नुमाइंदेगान के सबसे अहम कमीशन की एक पाकिस्तान के ऊपर हियरिंग हुई है, जिसमें बहुत अहम फैसले किए गए हैं। आपके साथ हकाइक शेयर करते हैं। इस तरह हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का तकरीबन एक दिन पहले जेल से जो पैगाम आया वो आप देख चुके हैं। उसमें माजी के चंद जो झूठ बोले गए पाकिस्तानी कौम से, उनकी तरफ इशारा किया गया है। ये कौन कौन से झूठ हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारीख साथ फैसला दिया जो पाकिस्तान में मासूम नौजवानों के ऊपर तौहीने मजहब के हवाले से एक ब्लास्फेमी गैंग ने एफआईए के चंद अफसरान के साथ मिलकर जो झूठे केसेस दर्ज कराए, उन हकाइक का जायजा लेने के लिए कमीशन बनाया गया है जिन हालात के अंदर ये केसेस जो हैं वो कायम किए गए। लेकिन इस फैसले के बाद चंद इंतहा पसंद जमातें मिलकर एक प्रोग्राम बनाया है पाकिस्तान के अंदर केओस क्रिएट करने का, पाकिस्तान के अंदर इश्तियाल पैदा करने का। लेकिन ये लोग अब मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो चुके हैं। सिर्फ ये लोग ही नहीं, इनके साथ काम करने वाले चंद ऐसे लोग, बहुत ही अच्छा काम करती हैं बहुत सी एनजीओ, लेकिन चंद इश्तियाल पसंद अनासर होते हैं जिनकी इकोनॉमी ही इश्तियाल फैलने और लोगों के मरने पे बनती है, और वो भी यकदम फाल हुए हैं पिछले चंद दिनों में। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और इसी मौजू से अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने एक तारीख साज फैसला दिया, और वो फैसला इस हवाले से था कि पाकिस्तान में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए के साइबर क्राइम विंग ने, जो कि अब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक अलग से अदारा बन चुका है, लेकिन ये जितने भी केसेस हुए ये तब हुए जब एफआईए का हिस्सा थी। एफआईए साइबर क्राइम विंग ने जो तौहीने मजहब के हवाले से, तौहीने रसालत के हवाले से पाकिस्तान के 20 नौजवानों के ऊपर, चंद सौ केसेस थे 2021 तक, लेकिन हमने देखा कि 2022 से एक नया सिलसिला शुरू हुआ। 2022, 23 और 24 इन सालों के अंदर 1000 के करीब जो लोग हैं उनको जेलों में डाला गया। इनमें से ज्यादातर लोग, फैक्ट फोकस ने ये स्कैंडल ब्रेक किया जुलाई 2024 में, और फैक्ट फोकस की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 450, तकरीबन 400 से जायद इनमें से नौजवान बच्चे थे जिनको फंसाया गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब नौजवान बच्चे कहा जाता है तो उसमें लड़के भी हैं और नौजवान लड़कियां, मासूम लड़कियां भी हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जिनको उनके मुख्तलिफ कम्युनिकेशन पे, फेसबुक ग्रुप्स पे या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे कम्युनिकेशन के जरिए फंसाया गया। आपके सामने बहुत सारी मिसालें रखी मासूम जो नौजवान बच्चियों के हवाले से। आपको बताया कि हसनात नाम के एक दहन रावलपिंडी में जिनका एक क्रैक रिकॉर्ड है, वो किसी तरीके से अनिका अतीक नामी एक लड़की के साथ राब्ते में आते हैं और उस लड़की के साथ उनका मामला एक चलता है, एक अफेयर चलता है, और वो अफेयर मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता। जैसे आपने पिछले दिनों में देखा कि इस्लामाबाद के अंदर एक टिकटॉक के ऊपर काम करने वाली एक बच्ची, एक छोटी बच्ची, एक खातून, वो उसके साथ कोई लड़का एंगेज करना चाह रहा है, वो लड़की एंगेज नहीं होती, वो रिस्पॉन्स नहीं देती, वो हाँ नहीं करती, तो वो उसके घर में दाखिल होके उसे मार देता है। बिल्कुल इसी तरह की सूरत के एक लड़की के साथ एक मामला एक साहब का चल रहा है, उसकी एक कम्युनिकेशन है, और वो लड़की जब उसको रिफ्यूज करती है तो वो उसको तौहीन मजहब के केस में फंसा देता है। खौफनाक तरीन हालात थे पाकिस्तान के अंदर, और ये एक बच्ची नहीं, बहुत सारी बच्चियां, नौजवान बच्चियां, टीन एज में, अर्ली 20s में, उनको इस ब्लास्फेमी गैंग ने ट्रैप करके फंसाया। यहां तक कि लाहौर की एक लड़की फातिमा जहांगीर, उसको एक केस में फंसाया गया। पहले उसको जेल में मारने की कोशिश की गई, मीडिया के जरिए, पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए उस बच्ची की किरदार कुशी की गई। तौहीने रसालत के केस में जेल में बंद बच्ची के ऊपर साबित कर दिया गया पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से कि इसने तूने मदद की है, जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं। मुसलसल मीडिया ने भी साथ दिया, बहुत अहम लोग जुडिशरी के अंदर से भी इस गैंग के साथ थे, पुलिस और एफआईए साथ थी। पार्लियामेंट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन चंद पार्लियामेंटेरियन मुख्तलिफ जमातों के, खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन लोगों के साथ थे, इन लोगों को इंकरेज कर रहे थे, इन लोगों को हौसला अफजाई कर रहे थे। इन लोगों ने मिलकर पाकिस्तान के अंदर वो काम किया जिसकी कोई इंतहा नहीं। फैक्ट फोकस गायब गाए आपके साथ इसकी तफसीलात शेयर करता रहा। आपको
بتایا گیا کس طریقے سے راولپنڈی شہر کے ایک بچے عبداللہ شاہ کو قتل کیا. تمام شواہد موجود ہیں قتل کے حوالے سے, لیکن قاتل آج بھی آزاد ہے. باقاعدہ اس بچے کے والد جس نے اپنے بیٹے کے قتل کا مقدمہ درج کرایا, اس کے خلاف تو انہیں رسالت کا کیس کر کے اس سے بیان دلوایا گیا پولیس کے سامنے کہ وہ قاتل کے بارے میں کہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا قاتل نہیں. تو یہ وہ تمام صورتحال تھی. چند مخصوص لوگ زیادہ تر کیسز کے اندر مدعی بنتے ہیں, انہی کو بلاسفیمی ان کے موبائل پہ ریسیو ہوتی ہے. ایسے گروپس میں بلاسفیمس کنٹینٹ ان کے سامنے آتا ہے جس کے وہ خود ایڈمن ہوتے ہیں کئی سالوں سے. تو یہ تمام صورتحال, یہ حقائق جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں آئے, جب ایک پٹیشن گئی, اس کے اندر بہت لمبا عرصہ جو ہے ان لوگوں کو دفاع کا موقع دیا گیا. جو بلاسفیمی گینگ کے لوگ تھے, مہینوں ہیئرنگز کے اندر یہ اپنا موقع مسلسل بتاتے رہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے بھی کمیشن بنانے کی ایک سجیشن دی وفاقی حکومت کو, لیکن وہ ایک سازش کا شکار ہو گئی. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جناب جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے تاریخ ساز ایک اور فیصلہ کیا کہ اب جو بھی ہیئرنگ ہوگی وہ کیمرے کے سامنے ہوگی اور پوری قوم دیکھے گی. اور پھر پوری قوم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جناب عثمان وڑائچ ایڈوکیٹ نے, ایمان حاضر مزاری ایڈوکیٹ نے, ہادی علی چٹھا ایڈوکیٹ نے, راجہ طلحہ ایڈوکیٹ ہیں, آصف علی تنبولی ایڈوکیٹ ہیں, ان لوگوں نے زبردست طریقے سے یہ تمام معاملہ عام لوگوں کو سمجھا دیا. اور یقینی طور پہ یہ تمام وکلا قوم کے ہیروز بن کے سامنے آئے. ان وکلا کے علاوہ پاکستانی میڈیا نے اس پورے معاملے کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا. صاف ظاہر ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک ہتھیار ہے طاقتور قوتوں کا پاکستان کے اندر, اور طاقتور قوتیں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار عوام کو قابو میں رکھنے کا وہ کمزور ہو جائے. چنانچہ انہوں نے میڈیا کے اوپر اس کی کوریج نہیں ہونے دی, لیکن چند لوگوں نے بہرحال کوریج کی, اور ان کو اس بات کا کریڈٹ نہ دینا بہت بڑی ستم ظریفی ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 4 ایسے صحافی ہیں جنہوں نے مسلسل روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کی رپورٹنگ کی. اس میں پاکستان کے سینئر صحافی جناب وحید مراد, جو مسلسل روزانہ کی بنیاد پر خود اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی اور اپنی ویب سائٹ پاکستان 24 کے اوپر اس کی مسلسل رپورٹنگ کرتے تھے. اسی طریقے سے صحافی ہیں اسد تور, انہوں نے مسلسل رپورٹنگ کی. اسی طریقے سے سینئر صحافی ہیں فرنود عالم, انہوں نے روزانہ کی بنیاد کے اوپر تحریر لکھی, اور اس انداز میں, اس خوبصورت اور پیارے انداز میں تحریر لکھی کہ عام بندے کو سمجھ آئے کہ معاملہ کیا ہے. میرے سینئر ہیں جناب اظہر سید, سینئر صحافی ہیں, انہوں نے مسلسل اس معاملے کے اوپر لکھا. اسی طرح جو مین اسٹریم میڈیا میں صرف ایک مثال ملتی ہے ہمیں, اور وہ مثال ہے نوجوان رپورٹر ہیں, زبردست صحافی ہیں علی حمزہ, پہلے دی نیشن اخبار کے ساتھ رپورٹ کر رہے تھے. انہوں نے پاکستانی میڈیا کے اندر, مین اسٹریم میڈیا کے اندر پہلی رپورٹ جو ہے وہ ان کے نام سے چھپی, علی حمزہ کے. لیکن اس کے بعد یہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے نقطہ, اس سے وابستہ ہوئے, اس کے اوپر بھی انہوں نے اس حوالے سے زبردست رپورٹنگ کی. سینئر صحافی ہیں جناب اعزاز سید, انہوں نے اس مسئلے کو مسلسل ہائی لائٹ کیا, اپنے پروگرام ٹاک شاٹ میں بھی ذکر کیا. دی نیوز اخبار, دی نیوز انٹرنیشنل کے سینئر صحافی ہیں وقار گیلانی, وہ خیر ماضی میں بھی جب کوئی بھی اس ایشو پہ نہیں لکھتا تھا اس وقت سے لکھ رہے ہیں, اور بڑا زبردست لکھا. ان کی خبروں سے بہت رہنمائی کی حاصل کی فیکٹ فوکس کی ٹیم نے, بلکہ فیکٹ فوکس کی رپورٹنگ کے اندر جناب وقار گیلانی کی جو خبریں ہیں ان کا باقاعدہ ذکر کیا گیا ہوا ہے. پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا میں سے صرف شروع جو بات کیا وہ ڈان نیوز نے. ڈان نیوز کا پروگرام ذرا ہٹ کے وسط صاحب اور جو زرار کھوڑو ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا, اور زرار کھوڑو صاحب نے ڈان میں ایک بڑا زبردست آرٹیکل لکھا. یہ اس وقت ہوا جب کوئی نہیں کرتا تھا. سینئر صحافی ہیں منیزہ جہانگیر, پروگرام بھی کرتی ہیں الیکٹرانک میڈیا پہ, انہوں نے بھی پروگرام کے اندر بھی بڑا زبردست ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ خبر رپورٹ کر رہے ہیں, ہم جیسے صحافی جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں جی یہ چیز ہوئی ہے, ہم کہتے ہیں ہمارا اتنا ہی کام ہے. لیکن یہ بھی ایک سکل, ایک فن ہوتا ہے کہ آپ بات کو اس طریقے سے بیان کریں کہ عام بندے کو سمجھ بھی آئے. تو یہ ایک بڑی اہم بات تھی. منیزہ جہانگیر کے جو شوز تھے وہ اس میں بات اس طرح بیان کی گئی کہ وہ سمجھے, لوگوں کو سمجھ آئی. تو پھر آگ بھی لگی دوسری طرف, ان کو کنٹروورشل کرنا, ان کو دھمکیاں دینا, وہ سلسلہ بھی شروع ہوا. لیکن یہ بڑی کنٹریبیوشن تھی. ان کا ادارہ ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ منیزہ جہانگیر صاحبہ کا وائس پی کے, اس کے اوپر بھی بے شک مسلسل رپورٹنگ کی گئی. اس سارے معاملے سے ایک عوامی شعور بیدار کیا میڈیا کے ان لوگوں نے, جو یقینی طور پہ یہ ایک قومی کاز تھی, یہ کسی ایک کا مسئلہ نہیں تھا. یہ ان تمام وکیلوں, ان تمام صحافیوں, یہ پوری قوم کا مسئلہ تھا, کیونکہ قوم کے بچے, نوجوان بچے, ٹین ایجر, ارلی 20s میں بہترین ڈگریاں رکھنے والے انجینئرز ہیں,
آپ دیکھیں اس کے اندر ماسٹر ڈگری ہولڈرز ہیں, کیا لوگوں نے زبردست گریجویشنز کی ہوئی ہیں, وہ پھنسے ہوئے ہیں. خیر مطلب دوسری سائڈ پہ بھی حافظ قرآن بھی ہیں, اور کیا کیا بعض حوالوں سے ایسا بالکل لگتا ہے. ایک اور صحافی ہیں ہمارے لاہور کے, انہوں نے ایک نیگیٹو چیز لکھی, میں اس کے اوپر چند پوائنٹس ہیں وہ میں نے سارا اس کا آپ کے سامنے پیش کروں گا 2 دنوں کے اندر. بعض لوگوں کو بیوقوف بھی بنایا گیا. بات یہ ہے کہ چند کیسز کے اندر جو فورینزک رپورٹ ہے, بہت ہی لمبا مٹیریل بعض لوگوں کے موبائل سے برآمد ہوا 2-4 کیسز کے اندر, تو اس کو انہوں نے بنیاد بنا کر تمام لوگوں پہ امپلائی کرنے کی کوشش کی ہے. بیسیکلی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں. ہم تو بہت عرصے سے 2007-8 سے جو بلاسفیمس کانٹینٹ آن لائن موجود ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے رہے ہیں, اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بھارت کے اندر اور چند اور جگہوں پہ جو لوگ پاکستان میں اشتعال پھیلانا چاہتے ہیں وہ کس طریقے سے اس چیز کو یوز کرتے ہیں اور کہاں پہ یہ کنٹینٹ کریٹ ہوتا ہے. اصل مسئلہ کنٹینٹ کریشن کا ہے. اگر ان میں سے کوئی ذہنی مریض کچھ غلط کر بھی رہا ہے تو زیادہ تر نوجوان بچوں کو غلط طریقے سے پھنسایا گیا تھا. ایک امید کی کرن جاگی ہے جناب جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے فیصلے کے بعد کہ اس تمام معاملے کا جائزہ لے گا کمیشن, اور کسی بھی سیاسی ہمدردی, کسی سیاسی سوچ, کسی سیاسی قربت یا کسی سیاسی تعصب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے, یہ سوچتے ہوئے کہ پاکستان کا چہرہ مسخ ہوتا ہے پوری دنیا کے سامنے جب یہ معاملہ جو ہے یہ دنیا کے سامنے رپورٹنگ ہوتی ہے. میں بھی آپ کو بتاؤں گا کل جو امریکی ایوان نمائندگان امریکی کانگریس کی ہیئرنگ ہے اس کے اندر بھی فیکٹ فوکس کی اس رپورٹ کا ذکر کیا گیا. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے بتایا گیا کہ کس طرح سے توہین مذہب کے جو کیسز ہیں وہ نوجوان بچوں کے خلاف پاکستان کے اندر مسلمان نوجوان بچوں کے خلاف جو ہے وہ ایک گروہ نے چند افسران کے ساتھ مل کر رجسٹر کیے. تو یہ جو معاملہ اس سے پوری دنیا میں پاکستان کا چہرہ مسخ ہوتا ہے. یہ ہمارے بچے ہیں, ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. ان انتہا پسندوں کے باتوں میں آ کے پوری قوم کو تباہ نہیں کرنا. ان بچوں کو ہم آج سے 5-6 سال بعد چھوڑیں گے بھی صحیح, ان کی زندگیاں تباہ ہو چکی ہوں گی. ہم خاندانوں کے خاندان تباہ کر رہے ہیں. ان خاندانوں کے اوپر بیتنے والی قیامتوں کا ذکر, کسی ایک قیامت کا ذکر کبھی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ خدا کی قسم اپنی زندگی باقی کی صحیح طرح نہیں جی سکیں گے. جس طریقے سے استحصال کیا ہے FIA کے افسران نے ان فیملیز کا, خدا کی پناہ, خدا کرے ان لوگوں کو انصاف ملے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کل کا فیصلہ بہت سادہ سا فیصلہ, ون لائنر فیصلہ ہے کہ ایک کمیشن بنے, وہ تحقیق کرے کہ کیا کچھ غلط ہوا یا نہیں ہوا. اب دوسری طرف جو انتہا پسند جماعتیں, میں دیکھ رہا تھا تحفظ ختم النبوت کے نام سے ایک فورم بنایا ہوا ہے. حالانکہ یہ ختم النبوت کے نام سے ایک ادارہ علیحدہ ہے. جس بندے نے بھی اشتعال پیدا کرنا اور لوگوں کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے وہ یہ نام استعمال کر لیتا ہے. تو یہ ایک اس نام سے ایک بنا کے, اور اس کے اندر انہوں نے بتایا جی فلاں بندوں نے شرکت کی اجلاس کے اندر, اور جج صاحب نے بہت غلط فیصلہ کیا, آئین کے اور قانون کے خلاف فیصلہ کیا. جج صاحب نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ جو کیسز رجسٹر ہوئے ہیں ان کو ختم کر دیں. انہوں نے تو کوئی تھوڑا سا اشارتاً بھی نہیں کہا کہ جو ٹرائل چل رہا ہے بلاسفیمی کیسز کا اس کو روکا جائے یا کچھ کیا جائے. انہوں نے تو کہا ہے ان حالات کا جائزہ لیا جائے جس کے اندر یہ خوفناک ترین گینگ پاکستان کی تاریخ کا آپریٹ کرتا تھا, بچوں کو پھنساتا تھا, ان کو کڈنیپ کر کے بدترین تشدد کر کے جان سے مار دیتا تھا, اور یہ خدا بنے ہوئے تھے لوگوں کو زندگی, یہ خدا بنے ہوئے تھے لوگوں کو موت دے رہے تھے, اور کوئی بچہ تشدد سے بچ جاتا تھا اس کو FIA کے پاس دے دیتے تھے اور موبائل پھر نہیں دیتے تھے. موبائل جو ہے 2 دن بعد FIA کے حوالے کرتے تھے. تو یہ تمام جو حالات ہیں ان کا صرف جائزہ لینے کی بات کی گئی ہے. لیکن جو یہ انتہا پسند مذہبی فورم جھوٹ کے اوپر بنیاد فیصلے کو غلط رنگ دے کے اشتعال دلانے کی کوشش کی کہ جی اور بہت بڑا حملہ ہو گیا ہے ناموس رسالت کے اوپر, اور یہ تو اب برداشت کے باہر ہے, اور اب یہ ہوگا, احتجاج ہوگا, اور اس طرح کی باتیں, دھمکیاں. نام نہاد ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, مسلسل یہ چیز لکھ رہے تھے کہ جی فیکٹ فوکس غلط رپورٹنگ کر رہا ہے اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو بلاسفیمی کرے اس کو سزا ملے, اور یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 400 بچوں کو اس لیے نہ ملے کیونکہ یہ ٹریپ ہوئے ہیں. تو یہ والی بات تو غلط ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی جو بلاسفیمی کرے اس کو سزا ملے, بلاسفیمی تو بنیادی حق ہے. اب یہ مسلسل بار بار لکھا گیا صرف اس لیے کہ دنیا میں بعض اداروں کو جو اس طرح کا کام کرتے ہیں, جو اشتعال کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں, ان کو پیغام دیا جائے کہ جی فیکٹ فوکس کچھ غلط کر رہا ہے اور ہم آپ کے بڑے وفادار ہیں,
آپ اندازہ کریں یہ کتنے غلیظ کردار ہوتے ہیں جو اس طرح سے معاشروں کے اندر اشتعال پھیلا کے لوگوں کو مروانے کی بات کرتے ہیں. اگر آپ کو تھوڑی سی بھی سمجھ آئی ہے, میں بات کو انکلوڈ کر رہا ہوں اپنی, تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. یہ جو این جی اوز سے وابستہ, تمام این جی اوز نہیں, این جی اوز پاکستان کے اندر بھی اور دنیا بھر میں بہترین کام کرتی ہیں, عام لوگوں کی, غریب لوگوں کی, پسے ہوئے لوگوں کی, محروم لوگوں کی مدد کرتی ہیں, لیکن چند لوگوں کی کو پیسے کی ایسی لت لگتی ہے کہ وہ اس کے لیے انسانیت کو مارنے کے کام سے بھی باز نہیں آتے. اب اس کا مقصد کیا ہے کہ جی پروفٹ محمد کو گالی دینا بنیادی رائٹ ہے. پاکستان کے اس تناظر میں جب ان 400 سے زائد بچوں کا کیس چل رہا ہے, کمیشن بن رہا ہے, آپ خود سے سوچیں کہ یہ بات جو کی گئی یا کی جا رہی ہے مسلسل ایک لابی کی طرف سے, اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ جو راؤ عبد الرحیم کا گروپ وہاں پہ اشتعال پھیلا رہا ہے, لوگوں کو کہہ رہا ہے سڑکوں پہ آ کے احتجاج کر رہا ہے کہ وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں, اب لوگ ان کے کہنے پہ نہیں آئیں گے. طریقے لبیک کے لوگ جو اشتعال والی باتیں کر رہے ہیں, لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کس طرح گینگز کے ساتھ مل کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور کس طرح انہوں نے پاکستانیوں کو, نوجوان بچوں کو بنسایا. لیکن یہ والے جو لوگ ہیں, یہ جو این جی اوز کے لیے اپنے آپ کو لبرل اور سیکولر طبقہ کہتے ہیں, یہ نہ تو لبرل ہیں اور یہ بنیادی طور پہ صرف اس مافیا کا حصہ ہیں. کسی طریقے سے راؤ عبد الرحیم کو یا ان کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے گروپ کے ساتھ, ان کے ایجنڈے کو تقویت ملے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے, کیونکہ طاقتور قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کو تقویت ملے اور لوگ مرے. مطلب ان کا مقصد یہ ہے کہ اس کیس سے ایسوسیٹڈ لوگ مرے. یہ میرا فکر نوٹ کر لیں آپ. یہ اشتعال پھیلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو بنیادی رائٹ مانا جائے, یہ تو قانون کو ختم کر دیا جائے. کون کہہ رہا ہے بھائی؟ جو بھی غلط چیز ہے اس کے اوپر بات بالکل ہو سکتی ہے. جمہوری معاشروں میں یہی طریقہ کار ہوتا ہے. آپ کا نقطہ نظر مختلف ہے, آپ سامنے رکھتے ہیں, آپ بات کے ذریعے, دلیل کے ذریعے, گفتگو کے ذریعے پرامن رہتے ہوئے, امن کے پیغمبر بنتے ہوئے آپ دلیل کے ساتھ بات کر کے اس قانون کی بہتری کی بات کرتے ہیں. آپ مار دھاڑ کی, آپ بالکل ہی کہیں جی گالی نکالو, یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوتی. کسی کے بھی مذہب کا مذاق اڑانا یہ بالکل غلط سوچ ہے, بےہودہ سوچ ہے. اور یہ سوچ صرف اور صرف راؤ عبد الرحیم اور ان سے منسلک جو انتہا پسند گروپ جو پاکستان میں اشتعال پھیلانا چاہتے ہیں اس کو انکریج کرنے کے لیے. ناظرین, خدا کرے جو بھی فیصلہ ہوا یہ ہم سب کے لیے اچھا ہو, اور بجائے تعصب میں بہہ جانے کے ہم ایک اچھا کمیشن بنائیں, ان حالات و واقعات کا جائزہ لیں جس کے اندر یہ ہوا, اور ان حالات و واقعات کا جائزہ لیں. اگر کچھ بچوں سے غلطی بھی ہوئی تو کیا ہوا, اس کا حل نکالیں, اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں. بالکل اس چیز کی روک تھام بھی ہونی چاہیے اور غلط استعمال جو ہے اس کو بھی روکنا چاہیے. ہم سب پاکستانی قوم جو لوگ ہیں وہ ماڈریٹ ایک ویلیو کو پسند کرتے ہیں, ہم امن پسند لوگ ہیں, لیکن چند اشتعال پھیلانے والے اور چند جو اشتعال پھیلا کے اپنی اکانومی ڈیولپ کرنے والے لوگ وہ پاکستان میں خراب کرتے ہیں. ہمارا اگلا موضوع ہے عمران خان کا پیغام جو انہوں نے جیل سے دیا. یہ آپ سن چکے ہیں آلریڈی. میں صرف اس کے اندر آپ کو چند جو جھوٹ ماضی میں بولے گئے ان کے بارے میں صرف آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں تمام عمر بھی جیل میں رہنے کو تیار ہوں, ظلم کے آگے نہیں جھکوں گا, اور یہی میرا پاکستانی قوم کے لیے پیغام ہے. پچھلے کچھ دنوں سے سختیاں بہت بڑھائی گئی ہیں, میں مختصر کر کے آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں, اور اس سب کے پیچھے جو کرنل اور جو کوئی سپریڈنٹ ہے وہ عاصم منیر کے کہنے پہ یہ سب کر رہے ہیں, اور اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کا حساب عاصم منیر سے لیا جائے. اور انہوں نے اسی واقعے کو جو ماضی کا ایک سچ ہے جو آپ کے سامنے رپورٹ ہو چکا پہلے, آپ کو بتایا کہ جب عاصم منیر کو ہٹایا گیا آئی ایس آئی کے چیف کے طور پہ ایران میں ہونے والے ایک واقعے کی وجہ سے, آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوہ کے کہنے پہ, جنرل قمر جوید باجوہ موجود ہیں یہاں پہ ابھی, ان کے کہنے پہ جب ہٹایا گیا ان کے عہدے سے, آئی ایس آئی چیف کے عہدے سے, تو انہوں نے اپنے طریقے سے انہوں نے یہ سوچتے ہوئے کہ جو ایک بات پھیل جاتی ہے کہ جی وہ جو ان کی اہلیاں ہیں وہ بہت اثر رکھتی ہیں, اور وہ اگر آپ ان سے پہنچ جائیں تو وہ آپ کو اس معاملے سے نکلوا دیں گی. تو عاصم منیر نے کسی طریقے سے رابطہ کیا, بشرا بی بی نے اسٹریٹ فارورڈلی انکار کر دیا. تو عمران خان نے یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے جو اس کے بعد سے جو ہے وہ خلاف تھے, اور اب وہ بشرا بی بی کو بغیر کسی وجہ کے خام خواہ جو ہے وہ ان کی تذلیل کر رہے ہیں, ان کو ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ انہوں نے ان کا عہدہ بچانے میں اس وقت مدد نہیں کی. اب جبکہ صاف ظاہر ہے کہ 4 ماہ رہ گئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے, اور قانونی طور پہ صاف ظاہر انہوں نے ایک کوشش تو کی کہ آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے جو سروسز چیف ہیں ان کی عہدے کی میعاد کو 5 سال کر دیا جائے, لیکن حقیقی طور پہ وہ غلط قانون تھا. لوگوں نے باہر آ کر
کر بیان دیا کہ ہم سے زبردستی ایجنسیوں نے ووٹ دلوایا، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور اس حوالے سے ان کی ریٹائرمنٹ بنتی ہے. اگر وہ ریٹائر نہیں ہوتے تو اس سے ملک کے اندر ظاہر ہے کیوس پھیلے گا. لیکن عمران خان کے میسج کی طرف واپس آتے ہیں. عمران خان یہ بتا رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ تو یہ سب ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ ایک رضوان ہے، فوجی ہے، بریگیڈیئر رضوان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ان کے اوپر الزام تھا اور ایک اور میجر جنرل ہے، ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے قومی راز جو ہے وہ دیے ہیں اور وہ انہوں نے نیشنل اس کے اوپر کمپرومائز کیا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے، جھوٹ جو قوم سے بولا گیا وہ یہی ہے. اس میں دو باتیں، بلکہ ایک دفعہ تو یہ بھی کہا گیا کہ سزائے موت دے دی گئی ہے. باقاعدہ ISPR کے لیے کام کرنے والے جرنلسٹ، یہ بھی بدلتے رہتے ہیں، ہر دور میں اپنے اپنے ہوتے ہیں ISPR کے جرنلسٹ، لیکن اس وقت کے جو جرنلسٹ تھے ان سے خبر پھیلائی گئی کہ جی پھانسی بھی دے دی گئی ہے فلاں میجر جنرل کو اور لیفٹیننٹ جنرل کو اور پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ ساری باتیں جھوٹ تھیں. اور جو ان کے اوپر الزام ہے اس طریقے سے کرنے کا، غداری کرنے کا یا انفارمیشن شیئر کرنے کا، وہ بھی اس طریقے سے نہیں ہے. صرف یہ کہانیاں بنانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے اندر بھی ایک اس کا میکینزم ہے، وہ چیز ہے. وہ کوئی کوتاہی ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک دو جگہ پہ کوتاہی نظر آتی ہے جو اصل معاملہ ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو بھی لوگوں کو بولا گیا، بتایا گیا، وہ جھوٹ ہی بتایا گیا. اور اب چونکہ ایک دفعہ بات کر دی گئی ہے تو اس کو ذرا چھپا کے رکھنے کے لیے ڈرامے بازی جاری ہے. اور اسی طرف عمران خان نے اشارہ کیا، انہوں نے بتایا کہ ان کے اوپر اس وقت مشکل ترین وقت ہے. ہر طرح کا تشدد کا حربہ جو ہے، جس طریقے سے بھی وہ مطلب ہے کہ ان کو تذلیل کر سکتے ہیں، ان کو آئسولیشن میں رکھ سکتے ہیں، وہ اپنایا جا رہا ہے. کل کے دن ہی امریکی دارالحکومت واشنگٹن DC میں امریکی ایوان نمائندگان یونائٹڈ اسٹیٹ کانگریس کے بہت ہی اہم ٹام لینٹاس ہیومن رائٹس کمیشن کی ایک بہت اہم ہیئرنگ ہوئی، جس کا موضوع اسپیسیفکلی پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے تھا. اس کے اندر مختلف جو وٹنسز ہیں انہوں نے پیش ہو کر اپنی ٹیسٹیمنی پیش کی. پاکستان کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو جیل کے اندر بغیر کسی کیس کے جھوٹے معاملات کے اندر پھنسا کر رکھا گیا ہے. 200 سے زائد کیسز عمران خان کے خلاف رجسٹر کیے گئے. یہ بتایا گیا ٹام لینٹس ہیومن رائٹ کمیشن کو، اور یہ بتایا گیا کہ پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ بات ہے، ایسی چیز پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی اور کسی سیاستدان کے خلاف کبھی اس طریقے سے پوری تاریخ پاکستان کے اندر کارروائی نہیں ہوئی. اب بھی ان کو اور ان کی اہلیہ کو بدترین صورتحال کا سامنا ہے. جیل کے اندر وہ بند ہیں، ملک کے اندر آئین معطل ہے، بنیادی طور پر جو بنیادی آزادیاں ہیں وہ میسر نہیں. بدترین طریقے سے جو عمران خان کی جماعت ہے اس کے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لکھنے کی اجازت نہیں. جو شخص بھی جو ڈکٹیٹر ہے اس وقت اس کے بارے میں بات کرتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. اسی طریقے سے بتایا گیا کہ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کے نمائندے تھے انہوں نے بتایا کہ بلوچستان کے اندر ہیومن رائٹس کی کس طرح سے وائلیشن ہو رہی ہیں. مارنگ بلوچ کے حوالے سے انہوں نے خصوصاً بتایا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو قیادت ہے اس کو جیل کے اندر بند کیا گیا بغیر کسی کیس کے، بغیر کسی وجہ کے، اور بلوچستان کے عوام کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اس کو ایک جنگ کی، ایک کلیش کی صورتحال بنا دیا گیا. تمام بنیادی حقوق معطل ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی بتایا گیا، فیکٹ فوکس کی رپورٹ کے حوالے سے، بلاسفیمی کیسز کے حوالے سے بات ہوئی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے کہ کس طریقے سے پاکستان میں معصوم نوجوانوں کو ایک گینگ جو ہے وہ اس طرح سے پھنسا کر جو کیسز ہیں ان کے خلاف جھوٹے درج کرواتا ہے اور پاکستان ان سب لوگوں کو پروسیکیوٹ کر رہا ہے. خصوصی طور پہ جو سیاسی حوالوں سے جو پاکستان آرمی کی طرف سے، جنرل عاصم منیر کی طرف سے جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے مسلسل، جس میں تیزی آتی جا رہی ہے جیسے جیسے نومبر 2025 میں ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ قریب آ رہی ہے. صاف ظاہر ہے اس وجہ سے جو بھی ایٹراسٹیز اور ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا. اس کی جو اہم بات تھی کہ جو کمیشن کی چیئر ہے، جو کمیشن کو ہیڈ کر رہے تھے، دو چیئر ہوتے ہیں، ایک ریپبلکن کی طرف سے، ایک ڈیموکریٹس کی طرف سے. تو کمیشن کی چیئر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ سرٹنلی بہت جلد امریکی حکومت کو یہ ریکمنڈیشن دی جائے گی کہ مذہبی بنیادوں کے اوپر جو پابندیاں لگنی چاہیے مذہب کی آزادی کو دبانے کے حوالے سے، وہ بھی لازمی طور پہ لگنی چاہیے. جتنی ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کو ٹیک آن کرنا چاہیے پاکستان کے ساتھ امریکی حکومت کو. اور یہ بڑا واضح انداز میں کہا گیا کہ کانگریس کی طرف سے اس حوالے سے آئندہ چند دنوں کے اندر جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ بھی گورنمنٹ کو نہ صرف دی جائیں گی بلکہ اس کو پرسیو کیا جائے گا تاکہ ہیومن رائٹ وائلیشن پاکستان کے اندر جو مسلسل جاری ہیں ان کو روکنے کا جو بھی کوشش کی جا سکتی ہے وہ کی جائے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. بہت شکریہ. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی.